अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस्लाम के तालीमात और हमारे बिदात में, एक हमने उसका जो टॉपिक चूज़ किया है वो है अखलाक। एक हाँ, यानी कि इंसान को इस्लाम किस तरह के अखलाक और किरदार का मालिक बनाने का कोशिश करता है, और इस्लाम के तालीमात हमें किस तरह के अखलाक और किरदार का मालिक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो है किस तरफ जा रहे हैं इसकी तरफ हम एक नज़र डाल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही रहनुमाई करे। कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल झूठ के बारे में हम पढ़ रहे थे कि झूठ से हर तरह से बचना चाहिए, और फहिश गोई और बदजुबानी इससे भी। और फहिश गोई क्या है? बेकार बातें करना। बदजुबानी क्या है? जो अल्फाज का गलत इस्तेमाल, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल अपनी बातचीत में। और उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि अगर हक पर होते हुए भी अगर इंसान खामोश हो जाए, तो हुज्जत या बहस ना करे, तो उसके लिए जन्नत के गोशों में घर है। और जो झूठ ना बोले, अगर जो हंसी के तौर पर ही क्यों ना हो, तो उसके लिए जन्नत के वस्त वस्त में एक घर है। और जो अखलाक को बेहतर बनाता है, तो उसके लिए जन्नत के सबसे ऊंचे हिस्से में घर का जिम्मा मैं लेता हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा हम अपने बच्चों को बताएं, तो फिर उनके अंदर वो जन्नत के ख्वाहिशात आएंगे, जन्नत का एक इमेजिनेशन आएगा, फिर वो जन्नत की चाह करेंगे। अदरवाइज हम तो वो चीज़ें मेंशन भी नहीं करते हैं कि आखिरत में जन्नत है, हमें जन्नत जाना है, एक मोमिन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो जन्नत है, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशनुदी है। ये अल्फाज ही खाली रहते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे बच्चों को कि झूठ नहीं बोलना। मैं कह रही हूँ ना, नहीं बोलना चाहिए, मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, तुमने झूठ बोला, एक हमने थप्पड़ लगा दिया। तो ये हम हटाकर जो है कुरान और हदीस की रोशनी से हम थोड़े बच्चों को भी जो है तालीमात देने की कोशिश करें। तो आज का हम कंटिन्यू करते हैं। दो रुखापन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन बदतरीन आदमी उस शख्स को पाओगे जो दुनिया में दो चेहरे रखता था। कुछ लोगों से एक चेहरे के साथ मिलता था और दूसरे लोगों से दूसरे चेहरे के साथ। ये अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत रिवाज है कि दीनदार लोगों के दरमियान दीनी माहौल में दीनदार नजर आते हैं, फिर थोड़ा यहाँ से उठकर उस तरफ जाते हैं तो मॉडर्न लोगों के दरमियान मॉडर्न नजर आ रहे होते हैं। यानी कि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी नहीं होती। खैर, ये तो उनका मामला है। दूसरा, ये दो रुखापन असल में क्या है कि अभी मैं आपके चेहरे पर, यानी कि एक इंसान है, एक रिश्तेदार है, मैं उसे अभी उसकी तारीफ कर रही हूँ कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, कि मिसाल के तौर पर हाँ हिजाब करना चाहिए लड़कियों को, बिल्कुल सही बात है, सूद नहीं लेना चाहिए, हाँ म्यूजिक हराम है, वगैरह। अब इस तरह की मैं बातें कर रही हूँ क्योंकि एक बहन जो है दीनदार है। अभी उन तीन लोगों का ग्रुप है, मिसाल के तौर पर समझे कि अभी वो दीनदार औरत के साथ जब बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीनदार होनी चाहिए, आपकी बच्ची बड़ी दीनदार है, इस तरह से बात की। अभी वो बहन गई नहीं, अभी उसी के साथ जो खड़ी थी दूसरी बहन, वो थोड़ा मॉडर्न है, तो फौरन अभी क्या कह दिया, बड़ी आई दीनदार। अभी आपकी बेटी देखिए माशाल्लाह, ठीक है मॉडर्न है लेकिन कितनी मॉडेस्ट है। और कई लड़कियां तो हिजाब में रहकर भी ना जाने क्या क्या हरकतें होती हैं उनकी। इससे तो बगैर हिजाब के इस तरह से रहना और कितनी अच्छी बात है। क्योंकि अभी इतनी देर जब वो उसकी तारीफ कर रही थी दीनदारी की या उनकी बेटी की, तो अब इन्हें लग रहा था कि शायद कि इनकी तारीफ, ये अंदर गिल्ट फील कर रहे होंगे, तो उनके जाते अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकी तारीफ, इनके हाँ में हाँ मिला रही हैं कि हाँ तो क्या हुआ, हम दिल की नमाज पढ़ते हैं, हम दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं, हम तो कभी हमारी नीयत ही बुरी नहीं होती, हम बगैर हिजाब पहने ही जो है हम बड़े मॉडेस्ट हैं। हमारे अंदर हम तो क्या कहते हैं कि बड़े दीनदार हैं।
ठीक है, थोड़ा बिजनेस में इधर उधर नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे होगा, लेकिन हम अल्लाह की ताला की राह में कितना सारा खर्च करते हैं। तो ये अभी जो है इनकी हाँ में हाँ मिला। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और नहीं तो क्या। थोड़ी ना अब लड़की हर जगह कवर करके जा सकती है, इस्लाम इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है। यानी कि जिसके साथ खड़े हो ना उसके जैसा बोलना शुरू कर देता है इंसान। तो ये चीज जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हक को हक कहें, बातिल को बातिल कहें, और आप खुद अपनी एक आइडेंटिटी को डिफाइन करें कि आप किस तरफ हैं। आप दीनदार हैं तो हाँ मैं दीनदार हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। दोनों कश्तियों में पैर रखकर ना चलें कि अब इधर आए हैं तो बड़ी दीनदारी दिखा रहे हैं, अब उधर गए हैं तो अपने जो माहौल है उस रंग में रंग गए, तो ऐसा भी ना करें। तो ये अल्लाह ताला को जो है पसंदीदा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में दो रुखापन इख्तियार करेगा तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की दो जुबानें होंगी। तो ये क्यों दो जुबानें होंगी? क्योंकि उसी जुबान से यहाँ पर हक की तारीफ की, अभी उसी जुबान से बातिल की तारीफ की। अभी यहाँ पर एक इंसान की बड़ी तारीफ की कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, अभी उधर मिसाल के तौर पर यूं समझे कि सास बहू की ही बात क्यों ना रहा। अभी सास ने इतनी देर बहू की बुराई की तो उसमें भी हामी हामिला, हाँ बिल्कुल ठीक करें, आपकी बहू है ही ऐसी, वरना देखिए आप कितनी अच्छी हैं वगैरह वगैरह। अभी सास उधर गई, अभी बहू के हामी हामिले, बिल्कुल आप देखें कितना सब्र करते हैं, आपकी सास ही अच्छी नहीं है। तो जहां बैठा इंसान ना, इसके हाँ में हाँ इसे मिला दे, उसकी हाँ में हाँ मिला दे। और कई बार तो ऐसा होता है कि उस वो अपनी तरफ से ऐसी बात कह देता है कि उन दोनों के रिश्तों में जो है जैसे कि अभी सास बहू और आप बैठे हुए हैं, या आपकी भाभी है, आपकी अम्मी है, आप बैठी हुए हैं, या दो बहनें में आप तीसरी बहन है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी बैठकर सभी अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, अभी एक बहन उठकर जाते ही आपने ये दूसरी बहन से कहना शुरू कर दिया कि पता है तुम्हें ये तुम्हारे बारे में क्या कहती है, उस दिन इस तरह से मैटर हुआ, इस तरह से उसने कह दिया। अभी ये बहन के दिल में इसके लिए जो है बुराई डाल दी। अभी फिर मौका मिला, उस बहन से बात हो रही है, अब उस बहन के उससे कह दिया पता है उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्या। अब हो क्या रहा है, इनडायरेक्टली ही सही या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ही सही, आप दो बहनों के दरमियान जो है उनके दिलों में जो है एक दूसरे के लिए अदावत डाल रही हैं, रंजिशें पैदा कर रही हैं। तो इस वजह से भी जो है यहाँ पर ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमें बहुत सोच समझ कर बात करनी है हमने। कई बार मैं खुद नोट करती हूँ, मैं खुद बहुत मेरे क्लोज रिलेटिव से मैं सुनती हूँ कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं होता, उनके लिए उनके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं होता, लेकिन थर्ड रिलेटिव ऐसा बात कर रहा होता है कि फौरन से मुझे लगता है कि मैं भी शौक में चले आती हूँ कि वाकई वो तो मेरे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, उन्होंने कब ऐसे कह दिया, ऐसा कब कर दिया। तो कभी ऐसा मौका हुआ भी है कि मैं भी फौरन से कॉल की हूँ उन्हें पूछने के लिए कि आपने इस तरह से कोई बात की, तो वो भी वहां से सरप्राइज होकर बोल रहे थे मुझे एग्जैक्टली पता था कि वो आकर आपके पास ऐसे ही कहेंगे, मैं एक्चुअल बात कुछ और होती है, उन्होंने कुछ और ही प्रेजेंट कर दिया होता है। तो ये हालांकि बहुत क्लोज रिलेटिव होती हैं वो, जो जैसे कि अभी मैंने कहा बिल्कुल एक बहन होती है और दो बहनों के दरमियान जो है दरारें डाल रही होती है, माँ होती है एक भाई और बहन के बीच में जो है दरारें डाल रही होती है। अभी माँ ने कह दिया इधर बेटे से कि तुम्हें इस तरह से करना चाहिए था, बेटी को या अपनी बहन को, तुमने किया नहीं। अभी उधर बहन का भी दिल में कुछ नहीं कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि भाई की अपनी फैमिली है, समथिंग लाइक दैट, उसके दिल में कुछ बात नहीं होती, लेकिन माँ खुद जाकर उसके दिल में बुराई डाल रही होती कि कैसा है भाई तुम्हारा, उसे अपनी फैमिली के लिए इतना टाइम है, अपनी बीवी पर ऐसा करता है, अपनी माँ बहन के लिए मैंने कहा कि तुम्हारे लिए इतना सोच दें या कुछ गिफ्ट कर दें, उसने ऐसे जवाब दे दिया, हालांकि उसने शायद जवाब दिया भी नहीं होगा। लेकिन पूरे हमारा माशरा अखलाकी तौर से इतना बिगड़ गया है कि अब बड़े लेवल पे तो दूर की बात छोड़ दें, अपने खुद के फैमिली के अंदर जो सबसे अहम रिश्ते हैं, जो ब्लड रिलेशंस हैं, जिसके बारे में सिला रहमी की बात की जाती है कि हर हाल में उसको जोड़े रखना चाहिए, वहीं पर जो है हम लोग एक तरह से शैतान के हाथों शिकस्त खा चुके हैं। हमें घर जोड़कर रखना नहीं आता, बल्कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि हम घरों को तोड़ दें, रिश्तों को तोड़ दें। खुसूसन जो एक औरत होती है ना, मैं समझती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि उसका बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है कि वो रिश्तों को जोड़ कर रखे। शौहर और अपने बच्चों के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट वो लिंक का काम करती है, देखती है कि ना शौहर के दिल में बच्चों के लिए कोई बुराई आए, ना बच्चों के दिल में अपने बाप को लेकर किसी तरह की जो है इस हद तक वो आए कि बाप के साथ किसी तरह की बदजुबानी या बदसलूकी करे।
ایسے ہی بھائی بھائی، بھائی بہن، اور ایسے اپنے شوہر اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے شوہر کے ہاتھوں ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے حق میں بھی کوئی کمی پیشی نہ ہو، ان کے حق میں بھی کوئی ظلم نہ ہو، کیونکہ بیویاں ہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کا ایمان بنانے یا بگاڑنے میں جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ جب وہ ایک ہی بات 4 بار سنتا ہے تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں وہی بات صحیح ہے۔ تو بیویاں جو ہے دیکھیں کہ اپنا شوہر ایکسپلائٹ ہو ان کے رشتہ داروں کے ہاتھوں، نہ ہی ان کے حق سے انہیں محروم کیا جائے۔ وہ شوہر کی بہن ہے، ماں ہے، ان کا جو حق ہے وہ دینے میں آپ کا شوہر ناکام نہ ہو، بلکہ آپ انہیں ابھاریں، انہیں نصیحت دیں کہ نہیں آپ کی بہن ہے، آپ کو کرنا چاہیے، آپ کی امی ہے، آپ کو کرنا چاہیے، ابو ہیں وہ حق رکھتے ہیں، آپ کو ان کا وہ حق دینا چاہیے۔ آپ بلکہ ان کے لیے ان کی آخرت سنوارنے کا باعث بنے۔ تو ایسے ہی آپ کی طرف کے بھی جو ریلیٹیوز ہیں، اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چلے ساس بہو کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن آئی مین ٹو سے کہ لڑکی کو تو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، کئی بار جو ہے داماد کو بھی اپنے سسرال میں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ وہاں پہ بھی ایکچوئل جو سو کالڈ بیٹی ہوتی ہے یا اس شخص کی بیوی ہوتی ہے، وہی وہاں پر امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے میکے جا کر اپنے شوہر کی برائیاں نہیں کرے گی تو ان کے گھر والے بھی جو ہے ہمیشہ اسے عزت کی نظر سے ہی دیکھیں گے۔ وہ جب اگر کہیں سلپ آف ٹنگ سے بھی اپنے اس نے ایک برائی بھی کر دی نا اپنے شوہر کی، کہ ہاں وہ تھوڑا ایسے ہیں، بس وہی ایک چیز کافی ہو جاتی ہے میکے والوں کو بھی وہ انڈر اسٹیمیٹ کرنے کے لیے، آپ ہی کے سامنے آپ ہی کے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی بھی کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ والی بات بیٹھی ہوگی جو آپ نے کہہ دیا، ہاں نہیں وہ تھوڑا ایسے ہی ہے، کچھ کیا آپ نے کہہ دیا، بس وہ ایک بات جو ہے ان کی 100 اچھائیوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا خاموشی بھی ایک طرح کی عبادت ہے، کیونکہ جب انسان بولنے لگتا ہے نا پھر کنٹرول نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بولی چلا جا رہا ہے۔ تو اسے ہمیشہ بولنے سے پہلے ہمیں طے کرنا ہے کہ اب اس رشتے دار سے ہم مل رہے ہیں تو بس اتنے ہی ٹاپک پر ہماری بات ہوگی، میری ان کی بات ہوگی، obviously وہاں پر تھرڈ پرسن کی بات آئے گی، تو آپ کا مینٹلی جو ہے ایک طرح سے پریپئر ہو جانا ہے کہ ایک تھرڈ پرسن کی کہیں مجھ سے کوئی برائی نہ ہو جائے۔ اب یہ سامنے والا برائی کر بھی رہا ہے تو یا تو حق بات کہیں آپ، یا تو فوراً سے اس کا ٹاپک ہی چینج کر دیں۔ اچھا اس دن کیا ہوئی تھی بات وہ، یا اس دن کیا ہوا تھا، یا میں آپ سے کہنا ہی بھول گئی تھی، کوئی بھی ایک چیز آپ فوراً سے لے کر آ جائیں نا درمیان میں، تو وہ تھرڈ پرسن جس کی ابھی غیبت شروع ہونی ہے، جس کی ابھی آپ کو برائیاں سننی ہے، یا ان کی برائیوں میں آپ بھی ہاں ہمیں ہاں ملانے کے گناہ میں شامل نہ ہو جائے، تو یہ جو ہے بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ فون پر ہیں یا آمنے سامنے بیٹھے ہیں کسی کے گھر وزٹ کر رہے ہیں تو اپنے باتوں کا جو ہے دائرہ لمٹ کریں، اتنے ہی ٹاپک پہ مجھے بات کرنے، 10-15 منٹ وہاں پر مجھے بیٹھ کر بات کرنی ہے، بیکار بات نہیں کرنی ہے، فحش باتیں نہیں کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور گھر میں بھی اتنا ہی اپنے بچوں کے سامنے آپ کیا بات کر رہی ہیں، کہیں ایسی بات نہ کریں کہ ان کے دل میں کسی انسان کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے جو ہے کوئی کسی طرح کی برائی آ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے آپ آ بھی گئی تو آپ بتا دیں کہ ٹھیک ہے وہ میرا ان کا معاملہ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کسی خاص رشتہ دار سے بھائی ہو یا بھابھی ہو، کسی کے بھی ساتھ میں میری ان کی تھوڑی نہیں بنتی ہوگی، تو ٹھیک ہے آپ بھی فرسٹریشن آپ کہاں نکالیں گی، گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو آپ نے فون ادھر رکھا ادھر بڑبڑانا شروع کر لیا کہ ہاں میرے بھائی کو تو بس ایسے ہی بات کرتا ہے، یا ہاں وہ اس نے ایسے ہی کر دیا، تو اس کے فوراً بعد آپ سنبھل کر اپنے بچوں کے سامنے اگرچہ آپ نے کہا ہے تو فوراً سے سنبھال بھی لیں کہ دیکھو غصے میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، میرا بھائی ایسا نہیں ہے، یا میری بھابھی ایسی نہیں، یا امی ایسی نہیں، یا دادی ایسی نہیں، یعنی کہ فوراً سے بات سنبھال لیں کہ بس غصے میں آ کر میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، اللہ مجھے معاف کرے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں ان چیزوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے جو ہیں جو بھی ہیں ماما ہیں، چاچا ہیں، تائبہ ہیں، جو بھی ہیں آپ کے بڑے ہیں، آپ کو آپ کے دل میں ان کے لیے کسی طرح کی رنجش نہیں آنی چاہیے، آپ کا دل ان کے لیے یعنی کہ پاک ہی رہنا چاہیے ہر رنجش سے۔ تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے میٹرز کو جو ہے سنبھال لیا کریں، کیونکہ واقعی میں انسان سے جو ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی شیطان کا بھی وسوسہ ہوتا ہے، اس کا بھی حملہ ہوتا ہے، لیکن چیزوں کو سنبھالنا
بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی توابین کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ بار بار توبہ کرنے والے. ٹھیک ہے ہم سے گناہ ہو گیا، لیکن اس گناہ پر ہم اڑ کر نہیں بیٹھتے کہ ہاں انہوں نے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا، اس میں کیا بڑی بات ہے. نہیں، وہاں پر آپ اپنی غلطی کو مانیں کہ انہوں نے یہ ایک بات کہی اور آپ نے 10 باتیں سنائی. اس غلطی کو بھی ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ ہاں اس نے یہ ایک بات کہی تھی، لیکن میں نے غصے میں 10 باتیں کہہ دی، تو باقی کے 9 گنا 9 باتوں کا تو مجھ پر بوجھ رہے گا. تو اس چیز کو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے، ہاں میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا. لیکن اس پر اڑنا نہیں چاہیے کہ ہاں تو کیا ہو گیا، کتنے دنوں سے میں بات سن رہی ہوں، میں نے بھی بات سنا دی. اس نے ایک بولا، میں نے 10 سنا دیا. تو اپنے ہی اوپر جو ہے تھپکی لگا کر پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں بہت اتنا کچھ میں نے سنا دیا. تو نہ آ، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو نہ آپ چپ رہیں، نہ اس زیادتی کے بدلے میں آپ اتنا زیادہ بھی ایکشن نہ لے لیں کہ پھر ان کے حق میں وہ آپ کی طرف سے زیادتی ہو جائے. اسلام اجازت دیتا ہے انتقام کے لیے بھی، لیکن کتنا آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک. یہ ایک آنکھ مثال کے طور پر انہوں نے آپ کی ایک بات کی ہے تو آپ بھی ایک ہی بات میں ان کا جو ہے کوئی صحیح جواب دے دیں اور خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو لیکن ہمارے اندر بہت ہی کمزوری ہوتی ہے کہ وہی ایک بات ہم اپنے شوہر کے سامنے بھی کہیں گے، اس بیٹے کے سامنے بھی، اپنی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے، پڑوسی کے سامنے بولیں گے کہ 10 بار بولیں گے، 10 بار جو ہے اسی انسان کی برائی ہم دوسروں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دو رخاپن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. جی یہ حدیث جسٹ میں نے پڑھ دیا تھا. غیبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ واقف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے ایسے ڈھنگ سے جسے وہ ناپسند کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا گیا کہ بتائیے، اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات جو تو کہتا ہے اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر اس کے متعلق وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے تو نے اس پر بہتان لگایا. بہتان کا مطلب کیا ہے؟ الزام لگانا. تو اکثر ہمارے اندر بھی خیال جاتا ہے نا کہ میں نے آ، آ، اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہی میں نے بیان کی ہیں، لیکن وہی برائیاں اگر ہم ان کے سامنے کہیں گے تو انہیں برا لگے گا. تو وہی چیز جو ہے غیبت ہے. مثال کے طور پر اب ہم کسی کے سامنے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ تو بڑے مکار ہیں، لیکن پیچھے سے کسی کے سامنے بڑے آرام سے ہم نے کہہ دیا کہ وہ تو دھوکے باز ہے، وہ تو مکار ہے، وہ بڑا بخیل ہے. یعنی کہ بس زبان سے ہم ایسے کوالٹیز نکالتے جا رہے ہیں جو ہم اس کے سامنے تو نہیں کہیں گے، اور بلکہ اس کے سامنے بھی وہ بات پہنچ گئی تو اس کے دل کو بہت ٹھیس پہنچے گی. ٹھیک ہے آپ نے کچھ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا پیسے کو جو ہے فضول خرچی نہیں کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ نے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ وہ تو بڑا بخیل ہے. ٹھیک ہے آپ نے سن لیا ہوگا کہ 1 2 بار کہیں اس نے ضرورت پہ جھوٹ بولا ہوگا. ابھی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ارے وہ تو 1 نمبر کا جھوٹا ہے. مطلب آپ کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ گویا کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے سوائے کچھ نہیں بولتا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ کو کہنا ہی ہے، مثال کے طور پر کوئی سچویشن آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے، تو وہ جیسی تھی ویسے کسی ضرورت پہ سامنے والے نے کچھ پوچھ لیا، مثال کے طور پر اچھا ان کے مزاج کیسے ہیں، تو آپ کو اتنا ہی کہنا چاہیے جتنا آپ نے نوٹ کیا ہے. کیا نوٹ کیا آپ نے؟ کہ ہاں 1 2 بار میں نے دیکھا کہ کبھی اچھے سے بھی رہتے ہیں، کبھی سنجیدہ بھی رہتے ہیں. ہاں 1 2 بار میں نے دیکھا ہے کہ بہت غصے میں بھی، وہ 1 2 سچویشنز ایسے تھے جہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ ہائپر ہو گئے تھے، بہت غصے میں انہوں نے ریاکٹ کیا تھا. اتنا ہی آپ نے دیکھا تھا. آپ نے پوری شخصیت کو ایسے پریزنٹ نہیں کر دینا کہ وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت غصے والے ہیں، بہت گالی گلوچ کرنے والے ہیں. یہ آپ نے کسی ایک سچویشن میں یا 2 سچویشن میں اس انسان کو یہ کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے پریزنٹ کیسے کیا؟ گویا کہ اس کی شخصیت ہی وہی ہے کہ وہ ہمیشہ غصہ والا ہے اور ہمیشہ گالی گلوچ کرنے والا ہے. دیکھیں کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ سال بھر وہ بہت اس کی زبان سے کبھی کوئی گالی نہیں نکلی ہوگی، یہ آپ کا بھی دل جانتا ہے. لیکن اب یہ ایک بار جو آپ کے سامنے اس نے گالی گلوچ کر دی یا جھوٹ بول دیا یا کسی کی غیبت کر دی یا کچھ اور ہو گیا، تو ابھی بس
اس کے ہزار اچھائیوں پر اس ایک برائی کا مہر لگا دیتے ہیں. اب سامنے والے نے جیسے پوچھا کہ ماشاءاللہ وہ بڑے نمازی ہے نا، تو آپ کہیں گے کہ ہاں ہے، لیکن میں اس دن دیکھ رہی تھی، میں کہ عصر کا وقت تھا، وہ تو نماز پڑھے ہی نہیں، بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ضرورت کیا تھی ابھی آپ کو کہنے کی؟ شاید کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. ایسے میں نے تو انہیں دیکھا ہے کہ کبھی پڑھتے، بس آپ نے ایک ہی بار دیکھا ہوگا کہ انہوں نے عصر کی نماز کسی وجہ سے ڈیلے کر دی یا پہلے پڑھ لیا تھا ہوگا. ابھی کئی ریسنٹلی میں کسی کے گھر گئی تھی، 5 بج رہے تھے، وہاں پر اذان ہوئی تو انہوں نے نماز کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. میں گھر سے 4 بجے ہی نکلتے ہوئے میں نماز ادا کر کے گئی، مثال دے رہی ہوں. تو ابھی اگر انہوں نے کہا کہ آپ ابھی نماز پڑھ لیں، تو میں نے کہا کہ میں گھر سے نماز پڑھ کر آئی ہوں. اب اس سچویشن کو تھوڑا سا آپ ریورس کر دیں. اب وہ صرف سوچ رہے ہیں کہ اذان ہو گئی، دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بس بیٹھی ہوئی تھی، نماز انہوں نے پڑھا ہی نہیں. ابھی آپ نے ہی کنکلوڈ کر لیا کہ ارے یہ تو بڑی دینداری کی باتیں کرتی ہیں، انہوں نے تو عصر کی نماز اس دن ہم سب نماز پڑھے، انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں. وہ تو انہوں نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا تو اس سے کلیئر ہو گیا. اب کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ تحقیق بھی نہیں کرتے، ابھی خود سے ہی ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس دن میں نے دیکھا تو انہوں نے ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھی. ادھر سارے لوگ جماعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ آدمی جو ہے شاپنگ کر رہے تھے یا گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. یہ جو ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ کسی ایک سچویشن کو لے کر انسان کی پوری شخصیت کو ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں، یہی ایکچولی غیبت ہے. کسی وجہ سے بتانا بھی ہے تو اس سچویشن میں کیا ہوا تھا بالکل ایز اٹ از آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے. ہاں بہت اچھی اور خاتون ہے، لیکن دیکھا ہے میں نے کبھی کبھی تھوڑا غصے میں زیادہ بول جاتی ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک انسان کو بالکل ایسے ہی ڈسکرائب کریں جیسے کہ آپ نے اس کو پایا، اپنے طرف سے ڈال کر نہ. نہیں وہ بہت جھگڑالو ہیں، بہت گالی گلوچ کرتی ہیں، بہت اپنے بہوؤں کے ساتھ الجھتے ہیں. بہو نے آ کر کہا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں کہا، کسی گھر سے ایک خاتون نے آ کر کہہ دیا کہ ان کے ساس بہت بری ہیں، بس آپ اسی چیز کو لے کر اسپریڈ کریں. آپ نے تو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ کو نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہو رہا تھا، بہو نے کتنا ستایا، ساس نے کتنا اس پر صبر کیا، پھر اس نے کب اس پہ ایکشن لیا. بغیر ان کے آؤٹ آف دا سچویشن کسی اور سے سن کر باتوں کو ہمیں آگے جو ہے نہیں پھیلانا چاہیے. تو یہ بھی جو ہے یعنی کہ یہ سوچ لینا کہ اس کے اندر جو برائی ہے میں وہی بیان کر رہی ہوں، وہ غیبت نہیں ہے. تو وہی غیبت ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے اسی کو آپ آگے تک لوگوں تک پہنچا رہی ہیں. اب کسی کے بارے میں بھی کسی نے پوچھ لیا کہ اچھا وہ انسان کیسے ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی ڈسکرائب کریں گے. ہاں وہ انسان نا جو بہت شارٹ ہے، یا اس کا کلر کمپلیکشن بہت کالا ہے، یا اس کے گرے ہیئر ہے، یا اس کا ہاتھ تھوڑا ایسا ہے ویسا، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی اس کے سامنے آپ کہیں گے یہ کہ ان کا ہاتھ تھوڑا ایسا ہے یا وہ ویسا ہے؟ نہیں نا. کوئی طریقہ ہوتا ہے پوچھنے کا، کہ اگر صرف اور صرف وہی ایک طریقہ ہے وہ آئیڈینٹی بتانے کا کہ نہیں نہیں وہ 4 لڑکیاں بھی، مثال کے طور پر چاروں لڑکیوں کا ایک ہی کلر کمپلیکشن ہے، چاروں کی ایک ہی ہائٹ ہے، چاروں میں سے اب کچھ تو ایک فیچر ہوتا ہے جو ڈفرینشیٹ کرے گا کہ وہ چاروں میں سے کون سی لڑکی کے بارے میں آپ بات کریں، تب اس میں سے جو ایک ڈفرینٹ فیچر ہوگا. مثال کے طور پر وہ علی لڑکی نا جس کے چہرے پر پمپلس ہیں، ابھی آپ حالانکہ ایک نگیٹو چیز ڈسکرائب کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اب چاروں لڑکیوں کے دوسرے فیچرز ایک جیسے ہیں، ابھی وہی ایک چیز ہے جو اس کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہے، تب آپ اگرچہ بتا رہے ہیں اس نیت سے کہ صرف وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، دین اٹ از فائن. مگر جیسے ہی آپ کسی نے پوچھا کہ کس لڑکی کے بارے میں آپ بات کریں، تو سیدھے سیدھے آپ نے اس کی برائیاں شروع کر دی، وہ جس کا رنگ کالا ہے، یا وہ خط چھوٹا ہے، یا وہ اس کا ویٹ اتنا ہے، اس کا چہرے پر پمپلس نکلے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے اجازت نہیں ہے. کیوں صرف یہ سوچ کر کے جو چیز وہ جیسی میں ویسی ہی تو بیان کر رہی ہوں، تو نہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو یعنی کہ لوگوں کو ڈسکرائب کرنے کا، شخصیتوں کے بارے میں بتانے کا. ہر ایک کی ہمیں احترام کرنی چاہیے، ہر ایک کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، لوگوں کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالی ہمارے عیوب
ہماری جو خامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ بھی پردہ ڈالیں گے. جیسے ہم دوسروں کی برائیوں کو چھپائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو چھپائے گا. اگر ہم لوگوں کی بارے میں ہمیشہ اچھا بولیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی زبان پر ہمارے لیے اچھے کلمات جاری کر دے گا. کوئی بھی ہمارے بارے میں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ہمارے لیے اچھے الفاظ ہی نکالے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اچھائی پر آپ کو اتنا زیادہ اجر و ثواب، اتنے بڑے بڑے انعامات طے کیے ہیں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اپنی خود کی بھلائی نہیں چاہتا. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ دوسروں کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا کہ دوسرے آپ کی تعریف کریں گے. تو یہ کون نہیں چاہے گا کہ لوگ ہماری تعریف کریں؟ چاہتے ہیں نا. تو اس میں کیا مشکل ہے کہ ہم اپنی بھلائی کو ہی سوچ کر لوگوں کی تعریف کریں، اپنی ہی برائیوں پر پردہ پڑا رہے یہ سوچ کر لوگوں کی برائیوں پر ہم پردہ ڈال کر رہے ہے نا. ہم لوگوں کے یہاں تک کہ ہمارے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بچوں کو بھی ہم نہیں چھوڑتے. اب دو بہنیں ہیں، اپنے اپنے بچوں کی وہ ایسے تعریف کر رہے ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی دوسری بہن کے بچوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس قدر ہمارے اخلاق جو ہیں گرے ہوئے ہیں، اخلاقی برائیاں اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ ہم ہمارے اپنے کو بھی نہیں چھوڑ رہے. میرے اولاد میں، میرے اپنے بھائی یا بہن کے اولاد میں کیا اتنا بڑا فرق ہے؟ سب، بلکہ پوری قوم کے بچے ہی ہمارے ہیں. سب کے لیے ہمارے دل سے دعا نکلنی چاہیے، سب کے لیے خیر کی امید رکھنی چاہیے، سب کے لیے جو ہے بہتر سوچنا چاہیے. تو ایسے میں گھر کے اندر ہمارے آنکھوں کے سامنے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم کس طرح سے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری برائیوں سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہم دوسرے کے بچوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں، ان کی تعریف کریں، تو انشاء اللہ تعالی ہمارے بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ لوگ ہمارے بچوں کی تعریف کریں. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ چلن دوسرے کی بھلائی نہیں تو کم از کم اپنی ہی بھلائی کا خیال رکھتے ہوئے انسان جو ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، غیبت زنا سے سخت گناہ کیوں کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص اس کو معافی نہ دے جس کی اس نے غیبت کی ہے. تو یہ حقوق العباد کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ مفلس ہے جو بہت ساری نیکیاں تو لے کر آئے گا، لیکن پھر اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کے حق میں چلے جائیں گے جس کی اس نے برائیاں کی ہے، یا جس کے حق میں اس نے ظلم کیا ہوگا، یا جس کا حق اس نے کھایا ہوگا. تو اس میں سے ایک غیبت بھی آتی ہے. اب جب تک وہ انسان اس کو معاف نہیں کرے گا تو یہ ایسے ہی کھڑا رہے گا. مطلب سمجھ لیں کہ سارا یہ ایلیجیبل ہو گیا جنت جانے کے لیے، بس اب وہ ایک گناہ رہ گیا ہے کہ جس کی اس نے غیبت کی تھی وہ اس کو معاف کر دے تو وہ جنت جائے گا. ابھی اس کو بلایا جائے گا، دیکھو اس نے تمہاری اتنی اتنی بار اتنی اتنی غیبتیں کی ہیں، ابھی تم اس کو معاف کر دو تو یہ جنت چلا جائے گا. ابھی وہ کیا کرے گا؟ وہ شاید کہ اسے جنت جانے کے لیے بہت ساری نیکیوں کی کمی ہوگی، تو وہ کہے گا میں ایسے کیسے معاف کر دوں، مجھے اتنی نیکیاں چاہیے، اس کے پاس سے مجھے اتنی نیکیاں دلا دو پھر میں اس کو معاف کروں گا. ابھی اس کی 10 نیکیاں کم تھیں جنت جانے کے لیے، اس کے پاس سے وہ 10 نیکیاں لے گا، وہ جنت چلا جائے گا. ابھی یہ بیچارہ ابھی جنت جانے والا تھا لیکن ابھی اس کے پاس تو 10 نیکیاں کم ہو گئی، تو ابھی یہ رک گیا. تو اس لیے بہت زیادہ ہمیں محتاط رہنا ہے کہ لوگوں کے معاملات میں ایسے گناہ نہ ہم سے ہو جائیں کہ جنت جاتے جاتے ہم وہاں پر رکنا پڑے. تو اس کے لیے اگلی حدیث بھی آپ سن لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا یہ کفارہ یہ ہے کہ تو دعائیں مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے. تو یوں کہے اللہ مغفر لنا ولہ. ابھی 4 لوگوں نے بیٹھ کر کسی کے بارے میں بول دیا ہو تو بھی اٹھنے سے پہلے نا اللہ مغفر لنا ولہ، جس کی ہم نے غیبت کر دی انٹینشنلی ان انٹینشنلی کچھ بولتے ہوئے بھی جو ہے بہت سارا نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگتے ہوئے اٹھیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے کسی کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے اور اس کو بھی جس کی ہم نے غیبت کی ہے. اللہ مغفر لنا ولہ. تو آج تک بھی جس کی بھی ہم سے غیبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہماری اس غیبت کے گناہ کو
کو بھی بخش دے، ہم نے جو غیبت کی اس گناہ کو بھی بخش دے، اور جس جس کی اللہ تعالیٰ ہم نے غیبت کر دی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی گناہوں کو بخش دے۔ آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی دعائیں قبول فرمائے، اور آج تک ہمارے سے جس کی بھی غیبت ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دے، اور ان کی بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے جس جس کی ہم نے غیبت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے ہم سب کو غیبت سے، جھوٹ سے، دو رخا پن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکے ہیں۔ اب مردوں کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا سے وفات پا کر چلے گئے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نہیں بخش رہے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر کبھی دل پر لگے ہوئے زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے وفات پانے کے بعد بھی ہمارے اندر جو ہے اکثر وہ یادیں آتی رہتی ہیں، ہم اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اب وہ خود اپنی برائیوں کی وجہ سے اس قدر شاید کہ تکلیف ترین حالات میں ہوں گے، تو ہمیں جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر دینی چاہیے، تاکہ کسی کو نہیں معلوم کہ آخرت میں کون اصل میں فلاح پانے والا ہے، کون کس گناہ میں پھنسنے والا ہے، کون کس سزا کا مستحق ہونے والا ہے۔ ظاہری ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے خود یہ نوٹ کیا ہے ریسنٹلی، بہت میرے کلوز ریلیٹیو ہیں کہ ان کی وفات ہوئی ہے، وہ اکثر جو ہے ایسے نماز کے پابند نہیں تھے، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ ساری نیکیوں کو میں نے کرتے انہیں نہیں دیکھا، لیکن جب وہ وفات پائے ہیں تو اس وقت جب ان کا جنازہ اٹھانا تھا اس وقت سے لے کر ان کے قبر تک انہیں پہنچانے تک جو ہے جو ہلکی پھوار سی بارش ہوتی ہے نا وہ ہو رہی تھی، جبکہ اس وقت آگے پیچھے موسم ایسا نہیں تھا، اور ایسی بارش کی کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی تھی، صرف ایک بہت ہی ہلکی سی بوچھار نا جس میں انسان صرف راحت محسوس کر رہا ہے۔ جبکہ اکثر میں نے دوسری جگہ جب میں باہر تھی نا مڈل ایسٹ میں، تو میں وہاں پر اکثر دو پیغمبروں کی جو روزہ ہوتا ہے وہاں پر جانے کا مجھے موقع ملا پہاڑیوں پر، جبکہ 3 4 پہاڑ ہیں وہاں پر، جو 2 پہاڑ تھے اس پر بھی ہم اونچائی پر بلندی پر گئے ہیں لیکن وہاں پر ہیومیڈیٹی تھوڑی گرمی ویسی ہی تھی، لیکن وہ جو 2 پہاڑ جہاں پر ہم گئے وہاں پر جو 2 پیغمبروں کا وہاں پر مقبرہ تھا وہاں پر باقاعدہ ڈرزلنگ ہو رہی تھی، اور کہا گیا کہ سال بھر اسی طریقے سے وہاں پر یہ ہلکی پھوار چل رہی ہوتی ہے۔ تو اکثر یعنی کہ نیک پیغمبروں کا، رسولوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس طرح سے وہ ڈرزلنگ وہاں پر ہو رہی تھی، اور ان کے بارے میں بھی جب میں نے ان کے جو جنازے کے ساتھ یہ ہوا یہ واقعہ، تو وہی میں سوچ رہی تھی کہ کسی انسان کی اللہ کی نظر میں کیا ویلیو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو ایک انسان کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تقوی، ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، نہ نماز کے بارے میں کہا گیا، نہ زکوٰۃ، نہ روزوں کے بارے میں کیا کہا گیا، اتقوا اللہ، ہمیشہ ڈرو، کیونکہ ڈر کی بنا پر جتنی انسان کی استطاعت ہے اس سے جو نیکی ہو سکتی ہے وہ نیکی کرے گا، جو برائی سے بچ سکتا ہے بچے گا، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف تھا یہی ایک پیمانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی اس نے کتنی کوشش کی یہی ایک پیمانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شاید کہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا ہوگا لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کتنا تھا، اور اس کے اندر کیا اچھائی تھی، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند، اس کی کس کوالٹی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھے انسان ہو، اور ہم جو خود کو سمجھیں گے ہم بہت اچھے ہیں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہاں کھڑے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ تو اپنی نمازوں پر، اپنی قرآن کے تلاوت پر، اپنی زکوٰۃ پر، اپنے روزوں پر انسان ایک بڑی خوش فہمی میں اپنے آپ کو پہنچا لینا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، تو بالکل ایسا نہ سوچ کر ایسے بدگمان بھی نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ شاید میری یہ ساری نمازیں ضائع تو نہیں چلی جا رہی، نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔